बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पीटीआई को एक बार फिर जो है वो ख़दशात का सामना है, या ये कह लीजिए कि उनको ख़दशात हैं कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब को शायद एक बार फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी क़ैद तन्हाई में रखा जा रहा है, या उनको क़ैद तन्हाई में रख दिया गया है। इस ख़दशे का इज़हार आज फैसल चौधरी साहब, जिनको आज मिलने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि आज दिन था भी नहीं मिलने का, लेकिन बहरहाल वो समझते हैं कि वकील हैं, कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, उनको नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने आकर बाहर गुफ्तगू की और उन्होंने यही कहा कि जी उन्हें एक बार फिर यही ख़दशात हैं। इसका इजहार जो है वो आज उमर अयूब साहब ने भी किया, और उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दीगर पीटीआई रहनुमाओं के साथ। उन्होंने क्या कहा, उनको क्या ख़दशात हैं, ज़रा वो सुनते हैं, फिर इस बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए जी, जो ये तकलीफ़ात पहुंचाने की ये कोशिशें होती हैं या ये अटेम्प्ट्स होते हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और जुडिशरी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इज़ इनफ। आपके अल्लाह भला करे अटक जेल में, झेलम जेल में और अडयाला जेल में इस वक्त भी पाबंद सलासल हैं। ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं। शामी साहब, खदशे का इज़हार वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मामलात ज़ाहिर है जो समाज जिनकी चल रही है, GHQ हमला केस है, उसमें 2 हफ्ते की तारीख दे दी गई, फिर एक तोशा खाना केस है, उसमें भी 10 दिन आगे की तारीख दे दी गई। तो फैसल चौधरी साहब ये समझते हैं कि जी ये तारीखें जो हैं वो जानबूझ के लंबी लंबी दी जा रही हैं। उनको खदशात हैं कि दोबारा वही सिलसिला ना शुरू हो जाए जो 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था और खान साहब को क़ैद तन्हाई में रखा गया था। अच्छा, इस तरफ भी आते हैं। आज 17 फरवरी है जी। 19 बरस पहले मेरी वालदा जो हैं मरहुमा जमशेदा बेगम साहबा, वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हुई। सही। यहीं लाहौर में वो महवे आराम हैं, उनसे मुलाकात होती है अक्सर, अच्छा, लेकिन यकतरफ़ा होती है। मैं उनकी कब्र पे हाज़िर होता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ और आलम तसव्वुर में, और उनके लिए दुआ करता हूँ। तो जो हमारे सुनने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि मेरी वालदा के लिए, इसाले सवाब के लिए दुआ करें। एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उनको इसाले सवाब कर दें, तो बहुत नवाजिश होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी वालदा जो हैं वो कोई माहिर माशियात नहीं थी, ना कोई उन्होंने PhD की हुई थी, ना कोई डिग्री होल्डर थी, लेकिन जिस तरह से घर का निज़ाम चलाती थी, अगर उस तरह मुल्क का निज़ाम चलाया जाए तो आज हम सुपर पावर होते हैं। अपने अखराजात जो हैं वो आमदनी से कम रखना और हर माह रकम बचाना, अच्छा, और उसको बुरे वक्त के लिए महफूज रखना, और सलीका और तरीक़ा, और फिर सच बोलना, और किसी के साथ ज़्यादती न करना, और पहली बस दरगाह कनात जो के है, साथ है, पहली दरगाह तो वैसे ही माँ की गोद माँ होती है की ना। हाँ। कनात के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये मैंने उन्हीं से सीखा। और बस हर रोज़ मैं उन्हें याद करता हूँ और हर ऐसा महसूस करता हूँ मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में। आमीन। बस अब इंशाअल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी, हम भी रवां दवा हैं। नहीं सर, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे सर, हमारे सफ़र साथ आप मौजूद रहें, आपका हर एक साया ने- सलामत रहे। हर एक ने जाना है, इस बहरहाल पे तो कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आज ये भी हुआ कि हमारे वो आबिद कुरैशी साहब, हमारे रिटायर्ड सेशन जज हैं, जी जी जी। उनकी वालदा का इंतकाल भी हुआ था, तो आज उनके लिए भी फातिहा पढ़ी, उनके घर गया, अच्छा। उनको भी याद किया। माँ जो है, जब माँ, किसी की माँ को मैं मुश्किल में देखता हूँ, हमारे कारकुन हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दूसरे अहबाब के हल्का अहबाब में हैं, किसी की माँ बीमार होती है, मैं तड़प उठता हूँ, और मैं माँ को मुश्किल में नहीं देख सकता, और कुछ हो जाए मैं उसमें दस्ते तावन दराज किए बगैर नहीं रह सकता। तो माँ जो है
اس کا سایہ جو ہے بس ہمارے سروں پہ قائم رہے اور ہم اپنی ماؤں کی خدمت کریں. ان کے پاؤں تلے جنت ہے, بے شک اس جنت میں ہم بسیرا کریں, اور یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری, جو آخرت بھی ہماری. اب جو ہمارے فیصل چودھری صاحب ہیں وہ وکیل ہیں خان صاحب کے. جی سر. ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ مقدمہ لڑیں ان کا, لیکن وہ وکیل سے زیادہ سیاسی کارکن ہیں اور ان کے سیاسی پیغامات نشر کرتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک واویلا مچایا کہ بھئی جو اب سماعت نہیں ہو سکی عمران خان صاحب کے مقدمے کی, اور پھر ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. پھر عمر ایوب صاحب جو ہیں ہمارے قائد حزب اختلاف, جی ہاں, انہوں نے بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کی. جی انہوں نے تو سر ہاں, اور اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کو بھی للکارا, اور کہا کہ جناب یہ جو ہمارے قیدی ہیں, سیاسی قیدی ہیں, ان کی سنوائی ہو. تو بہرحال بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, آج مریم بی بی نے بھی تقریر کی ہے, اس میں بھی بڑا خان صاحب کا تذکرہ ہوا. جی ہاں سر. انہوں نے کہا کہ بھئی وہ اڈیالہ جیل میں, ذرا سنانے لگے ہاتھ تو سر کی اجازت دیں. چلیے انہوں نے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں. ذرا سنیے آج کیا کہا مریم بی بی صاحبہ نے. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے, اس سے بھی اچھا کھانا کھائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. وقت نے کیسا پلٹا کھایا, اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں. کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا, ان کا اے سی بند کر دو, ان کا. میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا. وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی اپنے دام میں خود ہی آ گئے. تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ہمارا مستقبل تباہ کیا اور کون دن رات ہمارا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. گھراؤ جلاؤ اور بدتمیزی, نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے, آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے, میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی. خالی تقریریں کب تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ تب پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو اب ملک کا حال ہو. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. مریم بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو ان کے جیل کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی, جیسے وہ کرتے تھے, یعنی جیسے وہ کرتے تھے. لیکن ایک بات تو ہے نا, مریم وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, اور پنجاب کی جیل میں قید ہیں خان صاحب, تو اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو انہیں نوٹس تو لینا چاہیے نا فوری طور پر. اگر فیصل چودھری صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, دوبارہ ان کی بات پہ توجہ دینی چاہیے. اور دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں خدا نخواستہ ان کو تنگ تو نہیں کیا جا رہا. میں نہیں سمجھتا کہ جیل حکام جو ہیں وہ تجاوز نہیں کر سکتے اپنی حدود سے, اور ان میں یہ جرت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال میں آپ کو کل سن رہا تھا, آپ یہ فرما رہے تھے کہ جی ایک طرح سے تو یہ حکومت ہی کنٹرول کر رہی ہے کہ ملاقاتیں کس سے ہونی ہیں, کس سے نہیں ہونی ہیں. کہ خان صاحب جو ہے نا, دیکھیے اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اب ان کی پارٹی کے اندر دراریں پڑ رہی ہیں. جی ہاں, اب شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا. شیر افضل مروت جو ہے ان کے ساتھ ان کے کئی پارٹی کے لیڈر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی ان کی نظر ثانی کر لیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, کیونکہ یہ ایک بڑے دیدار ہیں. جب مشکل میں تھی پارٹی, یہ میدان میں نکلے تھے, پھر انہوں نے خود بھی قومی اسمبلی میں کہا کہ مجھے کیوں نکالا. جی ہاں, تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی خسر بھسر پر میں قومی اسمبلی کی جو ہمارے وکلا ہیں بعض, ان کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں. اب سلمان راجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں, اور وہ جو ہمارے فواد چودھری صاحب ہیں وہ بھی الجھے ہوئے ہیں. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کے بھائی فیصل, تو وہ تو خان صاحب کی ناک کا بال ہیں کہ ان کے وکیل بھی ہیں اور ان کے ترجمان بھی ہیں. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے. آج تو انہوں نے کہا کہ ہم رہائی کمیٹی میں لا رہے ہیں ان لوگوں کی, یہ ان لوگوں کی کمیٹی ہوگی جن کو پارٹی سے یعنی زبردستی جدا کیا جا رہا ہے. لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں اس وقت جو قیادت جیل سے باہر ہے. صحیح. اور انہوں نے شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور جسے تھپڑ مارا, اور اس کا نتیجہ جو نکلا, اب پارٹی جو ہے اس کی سیاسی کمیٹی نے تو فواد چودھری صاحب کو کنڈیم کیا ہے اور شعیب شاہین کے ساتھ کھڑی ہو گئی. بالکل. لیکن بہرحال
اب جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے بیرسٹر گوہر اور ان کے رفقا وہ تو فواد چودھری صاحب کو اپنا حصہ ماننے پہ تیار نہیں ہے بالکل، اور فواد چودھری صاحب جو ہیں الگ ہونے پہ تیار نہیں ہیں. جی ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کے ساتھ ہیں اور عمران خان صاحب کے ان کی رہائی کی تحریک بھی چلائیں گے، اور وہ تو پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کا حساب دو، جو فنڈ اکٹھا ہوا کا سلمان اکرم راجہ صاحب تو بس پیسے لے رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ فیسیں لے رہے ہوں گے. کہتے تو یہی ہیں سر، یعنی فیسز نہیں لیتے. سلمان اکرم راجہ جو ہیں، مگر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ فیسیں لے رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنا کام چلا رہے ہیں. سر بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ آج جو بھی ہے دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ ان کو یک طرفہ باتیں بتاتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بتاتے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں، اب دیکھیں خان صاحب کو جن لوگوں کو ملنے دے گی حکومت وہی ملیں گے نا، تو جن کو ملنے نہیں دے گی وہ نہیں مل سکیں گے. اچھا، ان سے حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کر رہی ہے؟ ظاہر ہے حکومت کنٹرول کر رہی ہے نا ان کی ملاقاتیں، تو ایک یک طرفہ بات چیت ہوتی ہے. تو خان صاحب کو چاہیے یا تو اپنی جو پارٹی ہے نا اس کی لیڈرشپ اس کو خود مختار کر دیں. اچھا، دیکھیے دوسری جماعتوں پر بھی ابتلا آئی ہے. اب مسلم لیگ نون جب نواز شریف صاحب جو تھے جیل میں گئے، پھر یہاں سے باہر جانا پڑا ملک سے، تو انہوں نے جاوید ہاشمی کو اپنا قائم مقام صدر بنا دیا اور رجا ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا. اب ان کو ایک بات کہہ دی گئی کہ بھئی یہ ہدف یہ ہے آپ کا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر روزمرہ میں تو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا نا، بالکل، نہ ان کا جیل میں رابطہ ہوتا تھا، اندر رہنا ہے، نہ کوئی جدے سے رابطہ ہوتا تھا روز. اب وہ اپنا کام خود چلا رہے تھے، خود مختار طریقے سے، اور انہیں اچھے طریقے سے چلایا. اور میاں صاحب جو ہیں ان کو ان کی جماعت کو بھی منظم رکھا، زندہ رکھا، سٹرگل کرتے رہے. میاں صاحب کو سر بھروسہ ہوگا نا کہ میرے پاس ٹیم میں ایسے لوگ ہیں. اب یہ جو ہیں دیکھیں، اب یہ انفارچونیٹ بات ہے نا، خان صاحب جو ہیں ہر بات جو ہے اس کا فیصلہ اپنے پاس نہ لیں، اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں. اب ان کو وہ خود مختار کر دیں اور اپنے آپ کو وہ روزمرہ کے معاملات سے الگ کر لیں. صحیح. اب ان کے پاس ایک ادھوری معلومات ہوتی ہیں، وہ اس میں ایک فیصلہ کر دیتے ہیں. پارٹی میں دراریں پڑ رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے تو نقصان تو ہوگا نا پارٹی کا. اور پھر یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے ابھی دیکھیے آپ نے کہا، اعلان کر دیا جناب کہ بھائی ترسیلات زر آپ نہیں بھیجنی چاہیے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پیسے بھیجنے بند کر دیں. اور پوری جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے جیالے ان کے، وہ ہمارے طرح طرح کے لوگ ہیں، ایک تبسم صاحب، تبسم بٹ صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ تو ایسے بغلے میں جا رہے تھے کہ بس اب تو پاکستان کا دیوالیہ پٹ جائے گا، اب تو معیشت کو کیسے سنبھالیں گے، $1 نہیں جائے گا یہاں سے. کوئی فرق نہیں پڑا، زیادہ اضافہ ہوا. اب وہ مزمل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پرسنٹیج نکالیں جو لوگ باہر گئے ہیں، وہ اب بے تروبہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں اب وہ تحریک ناکام ہو گئی. صحیح ہے. اب یہ اب اس سے جائزہ لینا چاہیے ان کو. ہم نے بار بار اس وقت بھی کہا تھا یہ پیسے نہیں رکیں گے، یہ لوگ بھیجتے ہیں اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیویوں کو. تو ایسے یہ پیسے نہیں رکیں گے. لوگوں نے کچھ کھانا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے بس اپنی ضد جاری رکھی. اب الجزیرہ نے بھی بینر لگا دیا، بھائی وہ تو کوئی ان کی بات تو کسی نے سنی نہیں. جی ہاں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ان کی سبکی ہوئی ہے اس سے، ان کا پھیکا، ان کی جو مقبولیت کا جو ڈنکا بجایا جا رہا ہے نا، تو وہ پھر اس میں سے ہوا نکل رہی ہے. اس میں تصور کریں نا، اب پارٹی جو ہے ان کے فیصلوں پر بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ تنظیم سازی، یعنی کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، جیسے مثال دیتے ہیں یہ بیرسٹر سیف، یہ تو ایم کیو ایم کا حصہ رہ چکے ہیں اور ون آف دا بیسٹ تنظیم سازی ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں. ہاں، ون آف دا بیسٹ کہتے ہیں نا تنظیم سازی ایم کیو ایم کی ہے، پی ٹی آئی میں ہے. ہاں جی. تو وہ ایسے لوگوں سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا جاتا کہ آپ تنظیم سازی کریں، اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کریں؟ وہ لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں نا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. دوسرے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے طور پہ کام فیصلہ کرنے دیں گے تو بات ہوگی نا. پارٹی کا ایک نظم قائم کریں، اس کے مطابق وہ اپنے کام چلائیں. اب خان صاحب جو ہیں، جو لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور بعد ان کے فیصلے کر دیتے ہیں، اور اب اس سے ایک پارٹی بھی کمزور ہو رہی ہے، اور یک طرفہ جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں ایک روب بھی ختم ہو رہا ہے. روب ختم بھئی، جب آپ تفصیلات زر کم نہیں ہوئی تو روب تو آپ کا کم ہوا نا، آپ فیل ہو گئے نا ایک طرح سے، اب ناکامی ہو گئی نا.
تو جب لوگ جو ہے آپ اس میں 26 نومبر کو باہر نہیں نکلے دیوانہ باہر تو پھر بھی روک کم ہوا. تو اسی طریقے سے یہ جو کہتے ہیں نا, میرے ہندو دوست ہیں راجندر سورین, اچھا انڈیا کے بڑے معروف اخبار نویس تھے, وہ اب آجہانی ہو گئے. وہ ایک بات کہا کرتے تھے, وہ آئے, انہوں نے کہا مجھے یاد آتی ہے, انہوں نے کہا میری ماں کہتی تھی اچار میں کیڑے جو ہیں نا وہ اس اندر سے پڑتے ہیں. اچھا, اچار میں کیڑا جو ہے باہر سے نہیں جاتا. تو یہ جو کیڑے ہیں نا اندرونی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا اچار جو ہے اس میں اندر سے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں, اور خان صاحب جو ہیں اس پر توجہ نہیں کر رہے, وہ اپنی دھن میں. دوبارہ اب انہوں نے شور مچا دیا, اور عمر یوب صاحب نے بھی کہا, اور فیصل چودھری صاحب نے بھی کہا. اب حکومت پر لازم ہے کہ بھئی ان لوگوں کو ان سے ملاقات کرنے دے, یا ان لوگوں کو جو کمیٹی بھی ہوتی ہے نا, ایک جو قیدیوں کو وزٹ کرتی ہے, اس میں سیشن جج بھی ہوتے ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ان سے ملاقات کا موقع دے. سر کل پتہ چل جائے گا نا, کیونکہ کل دیکھیں آج تو دن بھی نہیں تھا, اب کل کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, تو کل بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی کن حالات میں ہیں وہ, کیا ایک ماحول تو کشیدہ کر دیا نا انہوں نے آج شور مچا کے. اور یہ دیکھیے خان صاحب جو ہے جو بھی ہو, جیل میں جب تک آپ ہیں آپ کو پورے عزت کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ, جیل مینول کے حساب سے پورے جیل میں رہنا چاہیے. اور آپ کی توقیر جو سابق وزیر اعظم ہے ملک کے, اور اتنے بڑے لیڈر ہیں, اور عام آدمی بھی ہو, عام انسان پاکستانی ہو, اس کا بھی یہ حق ہے نا, اس کی عزت ہے, اس کا اور وقار جو ہے اس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے. تو خان صاحب جو ہیں اب یہ اس طرح کی اگر یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور باتیں غلط ہو رہی ہیں, تو تب بھی اس سے اس کی سبکی کا پہلو نکلتا ہے. سر پوچھنے والے تو یہ بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ ایک طرف ظاہر خان صاحب خطوط لکھ رہے ہیں, مذاکرات سے وہ نکل جاتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ بھی اطلاع ہے جب انہوں نے خود کہا تھا کہ جی ہم تو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو ہیں ان کو بھی احتجاج میں شامل کریں گے, تو جن کو خدشات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ایک سخت بیانیاں لے رہے ہیں, اس وجہ سے شاید یہ سختیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں. سختی ہونی نہیں چاہیے نا, سختی کی بات ٹھیک ہے, آپ جیل میں ہیں, آپ آئسولیشن ہے, لوگ آپ سے مل نہیں سکتے, آپ کی نقل و حرکت محدود ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو وہاں تنگ کیا جائے, یا بجلی بند کر دی جائے, یا پنکھا بند کر دیا جائے, یا ہیٹر بند کر دیا جائے, آپ کی چیزیں روک لی جائیں جو آپ کو ملتی ہیں, اور پھر آپ کو یعنی آپ لوگوں سے ملنے نہ دیا جائے جیل محلوں کے مطابق. تو یہ جو کچھ یہ ایک ناقابل تصور بات ہے. اور اس کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں جو لوگ جیلوں میں ہیں, اب یہ ایسے کارکن ہیں, وہ کئی لوگ جیلوں میں ہیں, ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں چل رہے, ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں, ان کی ضمانتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ اب یاسمین راشد ہیں, ان کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی طرح سے ہمارے محمود الرشید صاحب ہیں, بھائی اتنے بزرگ ہو گئے, 60 سال سے اوپر ہو گئے, اور جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں ان کا تو وہ انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا, ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا. اب جو ہماری یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ پریزائڈ نہیں کر رہے سینٹ کو اسی پروٹیسٹ میں, کہ میرا حکم جو ہے ابھی تک اس کو مانا نہیں گیا. بھئی کس نے نہیں مانا, اس کے خلاف کارروائی کریں. تو بات یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق, ضابطے کے مطابق, اور عدالتیں جو ہیں ان میں بھی درخواستیں بھی ڈالیں, مقدمے لڑیں. بھئی ان لوگوں کو آخر بیل ان کو کیوں نہیں مل رہی؟ یہ اتنا عرصہ جو ہے وہ جیلوں میں کیوں ان کو ڈال دیا گیا ہے؟ یہ سڑنے کے لیے کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ بیمار لوگ ہیں, بزرگ ہیں, ان کو وہ چیمہ صاحب ہیں ہمارے عمر چیمہ, وہ بھی دیکھیں. تو آپ یہ باتیں بالکل درست ہیں عمر ایوب کی. اچھا, اور یہ جو لوگ ہیں ان کی ضمانتیں منظور کرنی چاہیے, حکومت کو اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور عدالت بھی, اگر ایک عدالت نہیں لیتی آپ دوسری عدالت میں جائیں, آپ تیسری عدالت میں جائیں. تو کیوں آخر آپ بھی تو اس طریقے سے منظم طریقے سے ان کی قانونی معاونت کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, پی ٹی آئی کو بھی جواب دینا چاہیے. اچھا, اب سر پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی مطلب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج بھی ناکام ہو رہا ہے, قانونی جنگ بھی وہ صحیح سے نہیں لڑ پا رہے ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں جواب نہیں آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی عید کے بعد تو نہیں آنا نا, خطوط تو ایک پروپیگنڈا ٹول ہے نا, صحیح ہے, وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. ہاں چلے کھلے خط کے کھلے جواب. سر عید کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, فائنل کال پہلے دے دی تھی, تو اب یہ تحریک شروع ہو پائے گی اور اس میں جو باقی مولانا صاحب وغیرہ ہیں وہ شامل ہو سکیں گے؟ رمضان آ رہا ہے, پھر اس کے بعد عید آئے گی, تب تو 1.5 مہینہ باقی ہے نا.
یعنی عید جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جیل میں ہی یعنی کہ ممکنہ طور پہ منائیں گے. ہماری تمنا تو نہیں ہے کہ جیل میں گزاریں, اللہ کرے ان کی ضمانت ہو جائے, ان کی رہائی ہو جائے, جیل وہ ایک جیل سے نکل آئیں اور عید آزاد شہری کے طور پر بنائیں. لیکن اس وقت تو وہ جیل میں ہیں اور تحریک جو چلے گی تو پھر دیکھیں گے, اس وقت تو گرمی بھی آ جائے گی, موسم ذرا کھل جائے گا. ہاں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کون سی تحریک چلتی ہے اور کیسے چلتی ہے. برحال آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنا اس کا تو ان کا حق ہے. جب اس سے تجاوز کریں گے تو پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں ذرا کہ ایک تو یہ کہ پہلے آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ آتا ہے پاکستان. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے, چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے, پھر بین الاقوامی جو رہنما ہے لیڈرز ہیں وہ آ رہے ہیں, یہ فوکس پاکستان پہ ہے. ابھی سر ایک عالمی بینک کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں, 20 سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ٹارگیٹس لے کے پاکستان آئے ہیں. شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو لیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے نیگیٹو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ یہ اصلاحات کریں, اس طرح کریں. حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی یہاں سب کچھ اچھا چل رہا ہے, اسسٹنس تو ظاہر ہے ہمیں چاہیے. اس میں نیگیٹو کی تو کیا بات ہے, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے. بندوق لے کے نہ آئے بس. نہیں بندوق لے کے نہیں آتا, بندوق لے کے کیا کرنے کی ضرورت ہے ان کو. اچھا. ہاں, اور اس وقت تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کو تو ایک جو ڈولتی ہوئی معیشت تھی وہ تو مستحکم ہو رہی ہے. جی ہاں. اور ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں ہم. تو یہ تو مطلب اس کا تو ورلڈ بینک بھی مان رہا ہے اور آئی ایم ایف بھی مان رہا ہے, اور دنیا کے سارے جو مالیاتی ادارے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. پاکستان اب یہ ہے کہ ورلڈ بینک کا ایک بڑا پروگرام ہے اور کئی برسوں کو محیط ہوگا. صحیح. اس میں پاکستان کو 20 سے 40 ارب ڈالر تک کی معاونت پاکستان کی ہوگی. بالکل. اس کا سارا انہوں نے دیکھا نا, اس کا اتنے بڑے سطح کا جو ڈیلیگیشن آیا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس پر اعتماد کا اظہار ہے. 88 رکن ممالک کی نمائندگی کرتا ہے سر یہ جو ڈیلیگیشن. تو ظاہر ہے کہ مطلب پوری دنیا اس وقت جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کی معاونت کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان جو ہے آج سے 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے جو اس کی کیفیت تھی اس سے بہت آگے آ گیا. اب تو پہلے تو یہی بات ہوتی بھئی اب یہ ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے, ڈیفالٹ سے یہی جہاں جاتے تھے یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے, پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے. اب تو یہ باتیں سب ختم ہو گئی. صحیح. اب تو آپ دیکھیں اس تو ترسیلات زر جو ہیں, پھر آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں ان کی حالت دیکھ لیجئے. مہنگائی کی شرح سر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. کرنٹ اکاؤنٹ کا کوئی ڈیفیسٹ باقی نہیں ہے, وہ سرپلس میں ہے. یعنی آپ کو نیا قرضہ نہیں لینا پڑا, آپ کو اپنے یعنی ہر وقت ہوتا نا آپ نئے قرض لینے پڑتے ہیں پرانے قرض اتارنے کے لیے, آپ نے نئے قرض نہیں لیے. تو یہ ایک بڑی ایک خوش آئند بات ہے. تو ہر چیز میں ٹھہراؤ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ ہماری حکومت ہے جو اپوزیشن جو ہے وہ کوئی عدم استحکام ہے, وہ حکومت کے لوگ تو کہتے ہیں کوئی عدم استحکام نہیں ہے, ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے. ابھی دیکھ لیے آپ وہ کرکٹ ہماری چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے جا رہی ہے, 19 سے ٹیمز آ چکی ہیں پاکستان, بہترین ان کا جو ہے نا وہ دراصل ٹکٹ فروخت ہو رہا ہے, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھیے آج یہ میلہ جو ہے, یہاں میلہ ہو رہا ہے, ہارس اینڈ کیٹل شو, بہترین, اور دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر آئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, ایک خوشی منا رہے ہیں. ایک مطلب ہے ایک پژمردگی جو ہے اور افسردگی جو ہے اور مایوسی جو ہے وہ چھٹ رہی ہے, اور امید جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے, کرن اس کے نمودار ہو رہی ہے. اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. بھئی حکومت سے اختلاف کا یہ مطلب کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے. صحیح. حکومت سے اختلاف اپنی جگہ ہے, وہ آپ یقیناً کرتے رہیے, لیکن ریاست کی کشتی جو ہے نا اس کو تو اس میں تو سوراخ نہ کیجئے نا, ریاست کی کشتی میں. تو اس لیے اگر کشتی جو ہے ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے اور معاملات بہتر ہو رہے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک اور ہر شخص اس کا اعتراف کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہی تھی مہنگائی کم, بھائی مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ کم ہو گئی ہے. پہلے جناب 30% تک پہنچ گئی تھی, اب وہ 2-2.5-3% پہ سنگل ڈیجٹ میں, سنگل ڈیجٹ ہے. اب وہ جو مہنگائی ہے
اس کی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے، ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے، سارے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. صحیح. اب آپ نے سانس لیا ہے، قدم جمع ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنی تیاری کرنی ہے. بالکل. تیاری میں سر یہ کچھ آج کل وہ قرضے بھی شامل ہیں، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ہم کہ آسان قرضے دینے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کتنے سود مند ثابت ہوں گے. ہے تو سود فری. ہاں جی بات کرتے ہیں سر تفصیل سے، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، ایک طرف ہم نے ظاہر پی ٹی آئی کی بات کی کہ وہ ان کے جو اقدامات ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے وہ ایسے اقدامات کری جس سے معیشت جو ہے وہ بہتر ہو. ابھی آج نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ کرپشن، معاشی تباہی، مہنگائی اور بدتمیزی تبدیلی کی سوغاتیں تھیں، اقدار تباہ کی گئیں. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نوجوانوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ان کے مستقبل کو تباہ کیا، اور دوسری طرف وہ جو نوجوان ہیں ان کو فوکس کر کے اب یہ جو آسان کاروبار کی اسکیم ایک لے کر آئی ہیں. تو سر یہ کس حد تک بلا سود کر دیں؟ ہاں جی بلا سود. اب کتنے سود مند ثابت ہوتے ہیں یہ؟ ہمارے چودھری شافی حسین ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں، صنعت و تجارت صوبائی وزیر. جی حکومت. جی السلام علیکم چوہی صاحب. وعلیکم السلام. چوہی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ قرضے دے رہے ہیں بلا سود، تو یہ کیسے دے رہے ہیں قرضے؟ یعنی کوئی لوٹ سیل لگ گئی ہے؟ پیسہ کہاں سے؟ کارکنوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں، یہ بیسیکلی پنجاب انڈسٹریل جو ڈپارٹمنٹ ہے اسمال انڈسٹری کا، وہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آن لائن اسکیم ہے. یعنی پنجاب بینک کر رہا ہے اس کو؟ بینک آف پنجاب کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. اور جو کرائٹیریا ہوئے گا وہ یہ کرائٹیریا ہے کہ 10 لاکھ سے لے کے 3 کروڑ تک یہ سود کے بغیر یہ قرضے دیے جائیں گے کاروبار کے لیے، کاروبار کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. اور اس کے بدلے میں کسی کی جگہ جو ہے یہ مشینری ہے وہ لی جائے گی، اور لون صرف اس کو دیا جائے گا جو پہلے اپنا پورا بزنس کا پرپوزل دے گا، اور بینک آف پنجاب ہی اس کو مانیٹر کرے گا، اور جو ایلیجیبل ہوئے گا لون کے لیے صرف اس کو دیا جائے گا. اور اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی بھی شخص کسی بھی پارٹی کا آ کے لون اپلائی کر سکتا ہے آن لائن. اچھا، گویا جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ دے گی، اور جو قرض بلا سود قرض ہے وہ واپسی کتنے سال میں واپسی ہوگی؟ آسان اقساط کیا ہیں؟ یہ اس میں جو ہے انٹرسٹ جو ہے یہ بینک آف پنجاب خود ہی اپنے اوپر لے گا. انٹرسٹ فری لون ہوئے گا. اس میں جو لون لے گا اپنے کاروبار کے لیے اس کو کسی قسم کا کوئی سود انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک. تو مگر یہ مختلف بزنس کے لیے مختلف ٹائمنگز میں دیے جائیں گے. اس میں جو ایج گروپ رکھا ہے چوہی صاحب 21 سال سے 57 سال تک کے شہری جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. مگر ان کا پہلے کرائٹیریا یہ ہوئے گا کہ جو انہوں نے بزنس شروع کرنا ہے ان کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے. مثال کے طور پر کسی نے اپنے اسکول کے لیے فرنیچر لینا ہے، اس کا بھی کرائٹیریا ہوئے گا، اس کو جا کے چیک کیا جائے گا کہ واقعی اس شخص کا اسکول ہے یا نہیں ہے. کسی نے اپنا کوئی بھی کاروبار اس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے یا نئی مشینری لینی ہے تو پرانی مشینری کو بھی پلج کیا جائے گا، اس کی زمین کو پلج کیا جائے گا. اس کے بدلے میں جو ہے یہ لون دیا جائے گا سود کے بغیر. اچھا، یہ تاکہ وہ اس کو بوسٹ اپ مل سکے. اس کے لیے 58 ارب روپے مختص کیے ہیں ایک سال میں حکومت نے. جی اس میں اتنے کیوں ہیں، مگر جو لوگ اپلائی کریں گے، جو ایلیجیبل ہوئے گا اس کو یہ لون ملے گا. جو اماؤنٹ بچ جائے گا اس کو پھر یہ اگلے سال پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کتنے قرضے اس وقت آپ جاری کر چکے ہیں؟ ابھی یہ آج جو ہے یہ اسکیم شروع ہوئی ہے. ابھی اپلیکیشن جو ہے ہمارے پاس وہ تقریباً لاکھ سے اوپر آ چکی ہیں، مگر یہ آج ہی لانچ ہوا ہے. ٹھیک. اور یہ ٹوٹلی 100% آن میرٹ ہے. اور جس نے بھی اپلائی کرنا ہے وہ پیسک کی ویب سائٹ پہ جا کے تو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. آج ایگزیکٹ فگر بتا دی سر، میں سے پوچھنا چاہتا تھا کتنے لوگوں کو آج جو ہے وہ چیکس دیے گئے ہیں؟ آج تو تقریباً 50 لوگوں کو دیے ہیں آج پہلے دن کا، مگر ہزاروں کے قریب سے اپلیکیشن جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور ٹوٹلی اس کو جو مانیٹر ہے وہ بینک آف پنجاب ہی کرے گا. ایک آخری بات، شرائط نرم ہوگی، کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے نہیں دے پاتا تو پھر کیا اس کا ہوگا؟ سیکورڈ ہے نا. جو ڈیفالٹ کرتا ہے اس کی جو مشینری پلج کی جائے گی، یہاں کو لینڈ پلج ہوئے گا، وہ جو ہے وہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا. ٹھیک ہے. چوہی صاحب بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ.
نہیں وہ تو سیکورڈ لون ہے. حکومت یعنی بینک آف پنجاب جو ہے وہ چھان بین کرے گا اور جو لوگ اہل ہوں گے ان کو قرضہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں پیسے ڈال دیے جائیں اور پھر واپسی نہ ہو سکے. بہت اچھی اسکیم ہے اور اس میں نوجوانوں میں ایک جوش و خروش پیدا ہوگا. اب اپنے کاروبار کر سکتے ہیں, چھوٹے کاروبار کر سکتے ہیں, بڑے بھی کر سکتے ہیں. جیسے اخوت جو ہے وہ چھوٹے کاروبار کر رہی, اسی طرح سے مائکرو فائنینسنگ. بالکل یہ مناسب ہوگا کہ اگر حکومت اس طرح کے جو ادارے ہیں اخوت کی طرح کے ان کو بھی انوالو کر لے تاکہ اچھی طرح چھان پھٹک کر قرضے دیے جائیں. اخوت کے جو قرضے دیے جاتے ہیں چھوٹے قرضے ہیں لیکن 99% ریکوری ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. بہرحال ایک جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ایک بڑا اچھا یہ اقدام ہے اور ابھی تو صوبے جو دوسرے صوبے ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. ابھی تو یہی لڑائی پڑی ہوئی ہے. آج کہہ رہی تھی کہ ہم دے رہے ہیں اپنے پروگرامز باقی صوبوں کو کہ انہیں کرنا ہے. وہ لڑائی یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو حادثے ہو گئے سکھر کے قریب, ہاں جی, اب وہ نیشنل ہائی وے, وہ نیشنل ہائی وے پہ وہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے جناب یہ وفاق اس میں ذمہ دار ہے, سڑکیں درست نہیں ہیں. پنجاب حکومت کہہ رہی ہے سندھ حکومت اپنا کام کرے, اپنے پیسے خرچ کرے, ڈیولپمنٹ کرے, اپنی سڑکیں درست کرے. بھائی نیشنل ہائی وے جو ہے وہ تو وفاقی حکومت نے ٹھیک کرنی ہے اور باقی سڑکیں سندھ حکومت نے اور پنجاب حکومت نے ٹھیک کرنی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے جو حادثے ہو رہے ہیں, لوگ درجنوں کی تعداد میں ہر روز انتقال کرتے ہیں, بڑے بڑے ڈمپر شہروں میں چلے پھر رہے ہیں, لوگوں کو کچلتے ہیں, اور وہاں تو کراچی میں تو جذبات بڑے برانگیختہ ہیں اور ہر جگہ ہونا تو چاہیے. اب یہ جو ایکسیڈنٹ ہیں جو ڈرائیور ہیں ان کے لائسنس مناسب پراپر نہیں ہیں, ان کو گاڑیاں چلانی نہیں آتی. گاڑیاں جو ہیں وہ جناب باقاعدہ ان کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہے, وہ نہیں ہے. سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں, ٹریفک پولیس ٹھیک نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں کرتا ٹریفک رولز کی. اور ہر جگہ پورے ملک میں کوہرام مچا ہوا ہے. سندھ میں بھی ہے حادثے اور سندھ میں زیادہ حادثے ہوتے ہیں. بالکل. ہر روز کراچی میں یہ تماشا ہوتا ہے. جماعت اسلامی نے سر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک سال میں یعنی جو پچھلا سال گزرا ہے 8000 سے زائد شہری زخمی ہوئے. 2024 میں 773 افراد جو ہیں جان کی بازی ہار کراچی میں. یہ کراچی کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم سر تھوڑا لاہور کا آج ہم نے تھوڑا ڈیٹا لیا تو وہاں پر پچھلے ایک سال میں یعنی کہ 1 جنوری 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک جو ایکسیڈنٹس ہوئے نا وہ ہوئے 96,475 اور اس میں 415 افراد جو ہیں جن کا تعلق سے لاہور یعنی کہ لاہور میں جو ہوئے ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں اور ہزاروں کی تعداد میں اگر ہم پنجاب کی بات شاہ صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں اور یا شرجیل میمن ہوں اور ہماری عظمہ بخاری ہوں, اور بھائی یہ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اپنی چارپائی کے نیچے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ ڈانگ پھیریں اور اس کو اپنے معاملات کو درست کریں. ٹریفک کے کسی صوبے میں ٹریفک کی حالت جو ہے تسلی بخش نہیں ہے, سڑکیں درست نہیں ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک موٹر سائیکل پہ 4-4 5-5 بندے چڑھ پھر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ٹریفک رولز کیا ہیں, سلو ٹریفک نے کہاں چلنا ہے, تیز نے کہاں چلنا ہے, ون وے کی خلاف ورزی ہونی ہے نہیں ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں بھی ہم بات کریں گے. بریک کا وقت ہو گیا سر. یہ مقابلہ ایک دوسرے کو تانے دینے کا نہیں ہے. بچے مر رہے ہیں, سندھ میں بھی مر رہے ہیں, پنجاب میں بھی مر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.